बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, जस्तजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की जस्तजू में हमारे मेहमान हैं एक मुफ़क्किर इस्लाम, आलिम दीन हैं और पाकिस्तान के अंदर दीन के हवाले से, पाकिस्तान से बाहर दीन के हवाले से पिछले 4-5 दहाइयों से बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है। प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रहमान साहब नशीन हैं बघार शरीफ के। तो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल को अगर हम जायज़ा लें तो अगर पाकिस्तान बनते हुए देखा जाता है कि उलमा इकराम ने पाकिस्तान में जो पीरान थे, गद्दी नशीन थे, उनका उस वक्त बड़ा कलीदी और अहम रोल था। और ये पाकिस्तान कायद आज़म और जो उस वक्त की क़यादत थी, उनके साथ मिल के उलमा इकराम ने और पीरान ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। और पाकिस्तान चूँकि एक नज़रियाती रियासत, नज़रियाती एक स्टेट है, जिसकी वजह से उलमा का बहुत अहम कलीदी किरदार हमेशा से रहा पाकिस्तान की, चाहे बनने में हो, चाहे पाकिस्तान की सियासत हो। जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई बुरा वक्त आया, रियासत मुश्किलात का शिकार हुई, तो उलमा इकराम हमें सफ़े अव्वल में खड़े नजर आए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को बेशुमार चैलेंजेस हैं। कहा जा रहा है कि 5th जनरेशन जो वार है, उसने पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा है। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के इदारों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, लेकिन उलमा इकराम हमें खामोश दिखाई दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपको जस्तजू में हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जा साहब। डॉक्टर साहब, आपने सारी ज़िंदगी बहुत काम किया पाकिस्तान के अंदर। आपने बहुत से मार्शल लॉ भी देखे, डिक्टेटरशिप का दौर भी देखा, लेकिन रियासत के लिए जब भी कभी उलमा इकराम को आप समेत पाकिस्तान में मदऊ किया गया, उनकी राय मांगी गई, तो आपने बड़ा वाज़ह तौर पे आगे आके आप लोगों ने काम किया इसके ऊपर। लेकिन इस वक्त मैं तो कह रहा हूँ कि उलमा का किरदार नज़र नहीं आ रहा। प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रहमान साहब, इसके ऊपर क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज साहब, सबसे पहले तो मैं आपका, शाहनवाज साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ बरतानिया में मुझे अपने मुल्क से मुतालिक गुफ्तगू करने का ये मौका फराहम किया है। एजाज साहब, जिस तरफ आपने तवज्जो मबजूल कराई है, थोड़ा सा पस मंज़र में जाने की ज़रूरत है। ये मुल्क एक ख़ास मकसद के लिए मार्ज़ वजूद में आया था। ये सिर्फ एक जोग्राफियाई तकसीम नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी कार फरमा थी। इसराइल के बाद अगर कोई रियासत नज़रिए की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आई तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह और उस वक्त के जय्यद उलमा इकराम, सूफिया इज़ाम और दीगर जो मुस्लिहीन कौम थे, उनके जहन में ये बुनियादी मकसद था कि एक ऐसा खित्ता मार्ज़ वजूद में लाया जाए, एक ऐसी रियासत तश्कील दी जाए कि जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासद रियासत थे वो पूरे कर सके। इस्लामी निज़ाम जो किताबों में रखा है उसको अमली सूरत दी जाए, ताकि लोगों को मालूम हो कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं, इसको प्रैक्टिस भी किया जा सकता है। और वो जिस दौर की हम मिसालें देते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर हो या खुलफाए राशिदीन का दौर, उस दौर की एक अमली सूरत अब फिर ज़माना देखें। चुनांचे इस नज़रिए के लिए बर्रे सगीर के लोगों ने जो लाजवाल कुर्बानियां दी हैं, वो अपनी मिसाल आप है। और इसमें एक ख़ास बात एजाज साहब, मैं आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ये कुर्बानियां देने वाले सिर्फ वो लोग नहीं थे जिन्होंने बाद में पाकिस्तान बनना था। बर्रे सगीर के वो खित्ते, वो इलाके जिनको 100% इस बात का यकीन था कि पाकिस्तान बनने के बाद हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद फिर दिल्ली, ये लखनऊ, इनको मालूम था कि हमने तो बाद में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना है, हम तो हिंदुस्तान में रहेंगे। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की तश्कील के लिए, पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में लाने के लिए, इस खित्ते के उसूल के लिए उन्होंने अपना जान, अपनी माल, अपनी इज्जतें कुर्बान कर दी। बल्कि उनकी जो नस्लें इस वक्त आप का जिक्र कर रहे हैं बात में, आज उनको अमली तौर पे महसूस भी हो रहा है कि उनके जो बड़ों ने फैसला किया था वो दुरुस्त फैसला किया था पाकिस्तान बनाने का। बेशक जो हिजरत करके चले गए या वहीं रहे, नहीं आ सके,
آج وہ جس طرح سے ان کے اوپر ظلم ڈائے جا رہے ہیں، ان کو ماورائے عدالت جو ہے ان کے مرڈر کر دیے جاتے ہیں، مسلمان جس طرح سے عدم تحفظ کا شکار ہیں ہندوستان کے اندر، یہ ایک واضح ایک عملی طور پہ مثال بھی ہے۔ اس میں بعد میں گزارش کروں گا، اصل میں مضبوط پاکستان جو ہے نا وہ ڈیٹرنٹس ہے ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے ایک بہت بڑی ڈھال ہے۔ پاکستان مضبوط ہوگا، وہاں لوگ امن سے رہیں گے۔ پاکستان عدم استحکام کا شکار ہوگا تو ہندوستان میں بسنے والا مسلمان بھی پریشانی کا شکار ہوگا۔ بہرحال وہ ایک لمبا موضوع ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کے لیے آپ دیکھیں نا کہ وہاں سے ٹرینیں بھری ہوئی چلتی تھی، امرتسر سے گزرتی ہوئی جب لاہور پہنچتی تھی تو اس میں زندہ کم ہوتے تھے، لاشوں کے ڈھیر ہوتے تھے جی، اور خون بہہ رہا ہوتا تھا ڈبوں سے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ کوئی صرف یہ نہیں تھا کہ ایک خطہ مل جائے اور وہاں پہ مسلمان کاروبار تو لوگ وہاں بھی کرتے تھے، اس سے بہتر کرتے تھے، بہت کچھ چھوڑ کے آئے، بڑی جائیدادیں، بہت مال تجارت وہاں چھوڑ کے آئے اور کسب پرسی کے عالم میں یہاں پہ پہنچے۔ مقصد ایک تھا کہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں اور جو ہمیں اصول، قواعد، ضوابط دیے گئے ہیں، ہم ان کو یہاں پہ پریکٹس کریں۔ اور ایک خاص بات اور وہ یہ کہ وہاں نماز پڑھنے پر پابندی نہیں، روزہ رکھنے پر پابندی نہیں، حج کے لیے جانے پر پابندی نہیں۔ یہ ساری چیزیں وہاں آپ آزادی سے کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک حکومت ہم چاہتے تھے، ایک ریاست چاہتے تھے جس میں اسلام کا سیاسی نظام جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ کتنا کر سکتے تھے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، پاکستان بن گیا لیکن ہم وہ وعدہ ایفا نہ کر سکے۔ آپ کو معلوم ہے، یقیناً معلوم ہے کہ جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرحد کا دورہ کیا تو پیر صاحب مانکی شریف نے یہ اٹک پل سے لے کے پشاور شہر تک لوگوں کے ہاتھوں کی زنجیر بنوا دی استقبال کے لیے، اور کہا کہ کوئی میلی آنکھ سے بھی اگر قائد اعظم کی طرف دیکھے گا تو ہم آنکھ نکال دیں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سونا ڈھیر کر دیا قائد اعظم صاحب کے سامنے۔ پاکستان، ہندوستان کے جید علماء، صوفیہ اس وقت قائد اعظم کی شانہ بشانہ تھا۔ دیوبندی علماء میں سے فکری طور پر کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، لیکن میجارٹی مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا لگایا۔ لیکن جن لوگوں نے اختلاف کیا بعد میں تو وہ سارے جی بعد میں جنہوں نے پہلے اختلاف کیا بعد میں تو ان کا اختلاف نہ رہا نا۔ نہیں، انہوں نے تو واضح طور پر کہا، طاولہ شاہ بخاری نے کہا، انہوں نے کہا پہلے اس بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ مسجد بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے، کچھ لوگ کہیں گے بننی چاہیے، کچھ لوگ کہیں گے نہیں بننی چاہیے، لیکن جب مسجد بن جائے تو پھر اس مسجد کی حفاظت تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا پہلے ہم کہتے تھے پاکستان بننے کے یہ فوائد ہیں، یہ نقصانات ہیں، ہماری ایک رائے تھی، لیکن اب پاکستان بن چکا ہے، وہ بمنزلہ مسجد ہے، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے، ہر مسلمان پر ہے۔ جہاں کہیں کوئی مسلمان بستا ہے اس کو پاکستان کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ لیکن جب پاکستان بن گیا نا تو وہ جو بانی پاکستان تھے قائد اعظم محمد علی جناح، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے ان کے مزار پر کہ اس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی دلوائی۔ اس نے کہا تھا، قائد اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم کون ہوتے ہیں پاکستان کا آئین بنانے والے اور قانون بنانے والے؟ پاکستان کا آئین اور قانون تو 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دیا تھا، ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ کی باتوں پہ جی ہم سنتے رہیں گے، لیکن آپ کی اجازت سے ایک بریک لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ حاضرین حضرات، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب سے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، یقیناً انہوں نے پاکستان کے جو ابتدائی دور تھا اس کو بھی زیر بحث لایا، علماء کے کردار کو بھی انہوں نے بیان کیا۔ اب آنے والا دور جو ہے اس میں علماء کے کردار کو یہ کیسے دیکھتے ہیں اس کی اوپر بات کریں گے۔ بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروفیسر ڈاکٹر
साजिद रहमान साहब से हम बातचीत जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब, आप उलमा के किरदार को आपने बड़ा तफसीलन बयान किया। पाकिस्तान बनने से पहले भी, पाकिस्तान बनने के बाद भी बड़े मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजरा। बेशक। इस वक्त जो सूरत हाल, इसको आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? उलमा इकराम की खामोशी समझते हैं या कोई हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान के उलमा इकराम खामोश? देखिए जी, गुजारिश ये है कि जो पोलराइजेशन इस दौर में देखने में आई है वो इससे पहले कभी देखने में नहीं। मुआशरा तकसीम हो चुका है। लेकिन यही तो चैलेंज है ना उलमा के लिए। मैं अर्ज करता हूँ ना, मुआशरा तकसीम हो चुका है और सियासत इज्जत के लिए की जाती थी, लेकिन आज सियासत अगर किसी ने अपने बाप दादा को गाली निकलवानी हो तो फिर वो मैदान सियासत में कूदे। आप समझते हैं कि जो इस वक्त बात की जा रही है 5th जनरेशन वार की, सोशल मीडिया के ऊपर जो हमें गन देखने को मिलता है, आपने बात की तो आपके खिलाफ गालियां और गाली गलौज का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। आप समझते हैं कि उलमा कराम इस चीज से डर रहे हैं? डर भी रहे हैं और कुछ ये है कि हम अपने फराइज से कोताही भी कर रहे हैं। उलमा किराम ने जो एक तरबियत का और तालीम का और लोगों को एक मुसलमान की हैसियत से तैयार करने का फरीज़ा सरअंजाम देना था, वो शायद हम बखुस्न खूबी सरअंजाम नहीं दे सके, इसलिए कि जो अमली शक्ल आज हमें नज़र आ रही है वो बहुत खौफनाक है। डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, जिससे आप कह रहे हैं कि उलमा इकराम ज़ाहिर डर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई 1 साल या 6 महीने या 2 साल का ये एक मुसलसल अमल है, मुसलसल अमल है। और एजाज साहब, आप देखें कि मैं डायरेक्ट बात करता हूँ कि ये जो 9 मई का वाक़या है, ये आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमने एक हुजूम तो इकट्ठा कर लिया है, लेकिन हम एक कौम तश्कील नहीं दे सके। ये कोताही कहाँ, आपके नज़दीक कोताही कहाँ? हर तबके में हुई है, हर तबके में हुई है। लेकिन देखें ना, पाकिस्तान से मोहब्बत, मैं एक बात आपसे कहता हूँ और ये दिल से कह रहा हूँ कि अपने मुल्क से, अपनी जन्मभूमि से, अपनी जाए विलादत से, अपना वो जो जुग्राफिया है जिसमें आप बसते हैं, उससे मोहब्बत इंसान की फितरत है। और अगर कोई शख्स इस मोहब्बत वतन से खाली है तो वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एबनॉर्मल है। उसको अपना इलाज करवाना चाहिए। लोग अपना मुल्क बनाते हैं। किस कदर अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तानी कौम अपना मुल्क जलाती है। लोग अपने मुल्क को खुशहाल देखना चाहते हैं, हम अपनी खुशहाली को बदहाली में ले जाने के लिए अपने सारे आमाल करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक जो चीज देखने को मिल रही है कि जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस थे हर दौर में, हमने देखा कि पिछली हुकूमत जब नवाज शरीफ साहब की खत्म हुई तो उनका भी तोपों का रुख जो था वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। इमरान खान साहब गए तो उनका भी तोपों का रुख पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है। ये जो पाकिस्तान की मसल्लह अफवाज के खिलाफ एक आप कह रहे हैं कि नफरत है लोगों के अंदर, इस नफरत को किस तरह से, एक इस्लामी मुल्क की रियासत की इस्लामी फौज है, उसके खिलाफ अगर ये नफरत है तो इस नफरत की आपके नजदीक मुहर्रिकात क्या है? एजाज साहब, इस दौर में जो काफ़ी अरसे से ये एक सिलसिला चला आ रहा है, एक मुहिम है और एक पेहम कोशिश है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। एस्टेब्लिशमेंट क्या? फौज के खिलाफ। फौज के खिलाफ ये हुआ, फौज ने किया, ये हुआ, फौज ने किया। आपके सामने है पाकिस्तान की तारीख। पाकिस्तान का सियासतदान आपस में लड़ता है, गुत्थम गुत्था होता है, लहू लुहान होता है। जब बिल्कुल परेशान हाल होता है तो फिर फौज को दुहाई देता है, आओ हमारी मदद करो। फिर जब वो आते हैं तो फिर उसके बाद शोर बचता है कि ये क्यों आ गए। फिर उसके बाद हम सांस लेके जब दोबारा तैयार होते हैं और फिर एक मौका मिलता है, थोड़ा सा अर्सा गुजरता है, वही कैफियत शुरू हो जाती है। पाकिस्तानी फौज वो थी जिस पर दुनिया भर में हम फख्र करते। पाकिस्तान की फौज आज भी मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की बका की जामिन और पाकिस्तान की सिर्फ सरहदों की नहीं, पाकिस्तान के नजरिए की मुहाफिज और जामिन पाकिस्तान की फौज है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक नाजरीन की दिलचस्पी के लिए, क्योंकि आप एक बड़े आलम दीन भी हैं और इसके काफ़ी आपकी दिलचस्पी है, इस्लामी रियासत में, कोई भी इस्लामी रियासत हो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हमेशा रियासत मदीना की बात होती है और यकीनन दो कौमी नजरिए के ऊपर अगर हमारा मुल्क बना है तो ज़ाहिर है एक नजरिए की बुनियाद पर बना है और इस्लामी निज़ाम वहाँ पे कायम करने के लिए बना है। इस्लामी रियासत में उस रियासत की जो फौज है,
شرعی نقطہ نظر سے اپنے ناظرین کے لیے میں جاننا چاہوں گا اس فوج کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور اگر اس اسلامی ریاست میں اس فوج کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے، چاہے وہ فزیکلی ہو، چاہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپین ایک طریقے سے چلائی جائے، اس کو کس طرح سے آپ اصل میں دیکھیں نا، جو اسلامی ریاست ہے اس میں آپ اعجاز صاحب دیکھیں گے کہ اس میں بسنے والا ہر فرد فوجی ہوتا ہے، اس میں ہر شخص کو ملک کے دفاع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، گویا پورا ملک جو ہے وہ اس ریاست کا ایک نگہبان فوجی ہوتا ہے، اس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک ڈسپلن کے تحت پھر ایک نظام قائم ہوتا ہے اور ایک الگ سے شعبہ قائم ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو پاکستان کسی بھی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ لوگ جو سردی میں، گرمی میں، اچھے حالات میں، برے حالات میں آپ کے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، ان کی عزت، ان کی آبرو اور ان کے اس مجموعی طور پر ادارے کی حفاظت یہ ریاست کی ہوتی ہے، یہ پوری قوم کی ہوتی ہے۔ قوم اگر پیچھے نہ ہو تو فوج پھر عملاً وہ فریضہ سر انجام نہیں دے سکتی جس کے لیے آپ نے اس کو بنایا ہوتا ہے، جس کے لیے آپ اسے تشکیل دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے پاکستانی گاڑیوں کے پیچھے لوگ پھول لے کے، دودھ لے کے اور فروٹ لے کے بھاگ رہے ہوتے تھے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب 65 کی جنگ ہوئی تو کیا محبت تھی اور کس طرح والہانہ استقبال ہوتا تھا افواج پاکستان کا۔ لیکن اس کی کمی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کو سیاست میں گھسیٹا ہے، ان کو سیاست میں دیکھیں نا کہ اگر سیاستدان مضبوط کردار کے ساتھ پاکستان کے سیاسی نظام کو سنبھال کے آگے کی طرف بڑھے تو فوج کو موقع نہیں ملتا کہ وہ آپ کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرے۔ فوج کا کوئی جنرل یا کوئی بڑا آدمی اسی وقت سیاست میں نقب لگاتا ہے جس وقت آپ اسے وہ موقع فراہم کرتے ہیں، جس وقت آپ اس کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں۔ یہ گنجائش اگر پیدا نہ کی جائے، ہم اصل میں مفادات کی جنگ لڑتے ہیں نا، ہم اپنے مفاد کے گرد طواف کرتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے پھر ہر ادارے کو استعمال کرنا ہم سمجھتے ہیں یہ تو بڑی خوبی کی بات۔ ہم نے فوج کو استعمال کر لیا، ہم نے بیوروکریسی کو استعمال کر لیا، ہم نے عدلیہ کو استعمال کر لیا، دیکھیں ہم اب کتنے مضبوط ہو گئے، اور ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں، فوج، اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری، اس وقت ہم ایک پیج پہ۔ بھئی ان کو عدلیہ کو اپنا کام کرنے دیجئے، فوج کو اپنا کام کرنے دیجئے، آپ اپنا پیج بنائیے، اپنے پیج پر مضبوطی سے رہیے، اور جو آپ کا دائرہ کار ہے اس سے نہ آپ باہر نکلیے، نہ اس دائرہ کار میں کسی کو آنے دیجیے، تو پھر ثبوتلی یہ ریاست کے امور وہ آگے چلتے۔ لیکن جب آپ موقع فراہم کرتے ہیں، جب آپ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جب آپ اپنے اقتدار، دیکھیں اقتدار لوگوں کے لیے مشعل راہ اس وقت بنتا ہے جب عمر بن عبدالعزیز کے کردار کو اپنایا جائے کہ حکومت بے شک 1.25 سال رہے، جاتی ہے تو جائے، لیکن جن اصولوں کو مضبوط بنانے کے لیے اور بروئے کار لانے کے لیے میں اس تخت پہ آ کے بیٹھا ہوں، میں وہ کر کے رہوں گا۔ تو پھر گفتگو جاری رکھیں گے۔ آپ سن رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب سے، تو ہماری بات چیت جاری رہے گی، لیکن بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، چلیں حالات اس وقت خراب ہیں، کس کا قصور تھا، کون کس نے استعمال کیا، کس نے کس کو استعمال کیا، لیکن ریاست جو ہے اس وقت مشکلات سے دوچار ہے۔ ان مشکلات سے نکلنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بحیثیت ایک عالم دین اور پاکستان میں اور بیرون ممالک میں آپ کو آپ کے کروڑوں چاہنے والے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے نکلنے کے لیے موجودہ جو فی زمانہ پاکستان کی جو عسکری لیڈرشپ ہے، سیاسی لیڈرشپ ہے، وہ کس طرح سے کردار ادا کریں، یا آپ کے علماء کرام ہیں جو؟ میرا خیال یہ ہے، اور دل درد مند کے ساتھ یہ کہتا
کہ گرچہ پانی پل کے اوپر سے گزر چکا ہے لیکن پھر بھی ابھی ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے. ابھی پاکستان میں حکومت ہے، پاکستان میں فوج ہے، پاکستان میں عدلیہ ہے، بیوروکریسی ہے، ادارے اپنی اپنی جگہ موجود ہیں. اب جو قومی درد رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اپنی ذات سے اوپر ہو کر ملکی مفاد کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان ہے تو سیاست ہے. لیکن ایک جو غصہ ہے عوام کے اندر ڈاکٹر صاحب، جو پچھلے 40-50 برس میں کرپشن، لوٹ مار، یہ بھی تو عوام کے اندر ایک فیکٹر ہے نا اس ساری صورتحال کا. بنیادی حقوق دینے میں ناکام رہی. 9 مئی کو جو واقعات میں دیکھ رہا تھا، میں غور کر رہا تھا کہ کیا یہ ایک پولیٹیکل فیکٹر ہی ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ نہیں، یہ صرف پولیٹیکل محرکات نہیں ہے، اس میں وہ بے روزگار شامل ہے، اس میں وہ پسا ہوا آدمی شامل ہے، اس میں صبح سے لے کے شام تک کچہری میں خجل اور خراب ہونے والا آدمی شامل ہے، اس میں ایک بھوکا آدمی شامل ہے، اس میں ملازمت سے دھتکارا ہوا شخص شامل ہے. یہ سارے فیکٹر شامل ہو کر پھر اس افراتفری کا اور بدامنی کا شکار ہوئے اور سبب بنے. ہم نے یہ ملک مساوات کے لیے قائم کیا تھا، ہم نے یہ ملک اس لیے قائم کیا تھا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کی طرز پر ہر شخص کو عدل ملے گا، ہر شخص کو تعلیم ملے گی، ہر شخص کو ملازمت ملے گی، جینے کا حق ملے گا، اسے عزت اور آبرو ملے گی. لیکن نہ ہم وہ طبقاتی تقسیم ختم کر سکے اور نہ ہی لوگوں کو یعنی قوت لا یموت جس کو کہتے ہیں نا کہ زندہ رہنے کے لیے خوراک مہیا کر سکے. اسپتال میں دوئی کا عمل، تعلیم میں دوئی کا عمل، سیاست میں دوئی کا عمل، طبقات میں طبقہ در طبقہ تقسیم. نتیجہ یہ ہے جو ہم نے 9 مئی کو دیکھا ہے. آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں. جہاں جہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں یا ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، خدا کے لیے بیٹھ کر ایک میز پر بیٹھ کر ذی شعور پاکستان کے لوگ، جو پاکستان میں الحمدللہ بڑا پوٹینشل ہے، غیر معمولی لوگ بہت موجود ہیں وہاں پہ، بڑی سنجیدہ فکر رکھنے والے اور بڑے دوربین لوگ موجود ہیں، وہ بیٹھے اور بیٹھ کے یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، پاکستان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے وہ میدان عمل میں آئے. آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیں، سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے بیٹھیں، اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ سیاستدان مل کے بیٹھیں ملک کے لیے، لیکن ہمارے سیاستدان بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو کیا ایسا اقدام اٹھایا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا جس طرح کے، اسی میں پھر نئی قوت ایک ایمرج ہوتی ہے. ایک لوگ میرے خیال میں اتنا پریشر بڑھے گا کہ لوگوں کو بیٹھنے پر مجبور کر دے گا، سوچنے پر مجبور کر دے گا، ورنہ ہماری چولیں کچھ ہل چکی ہیں، مزید ہل جائیں گی. الحذر اے چیرہ دستہ، سخت ہیں فطرت کی تعزیریں. جو قوم افتراق اور انتشار پر قابو نہیں پا سکتی پھر اسے اس کے نتائج بھگتنا پڑتے. اب چاہے چاہیں یا نہ چاہیں ان کو ایک میز پر آنا چاہیے اور آنا پڑے گا سب کو، اور بیٹھ کے. اور دیکھیے میں ادھر مغرب میں بھی آنے جانے کا اتفاق رہتا ہے کہ جہاں سب سیاست اور سیاسی فکر اور سیاسی اختلافات ہر جگہ ہے، لیکن کوئی شخص بھی برطانیہ میں آپ کو برطانیہ مخالف نظر نہیں آئے گا. اور اداروں کا احترام کرتا ہے، اداروں کا احترام سوچ بھی نہیں لیکن سکتے. یہ ریاست اپنے لوگوں کے بنیادی حقوق کا خیال رکھنے والی ریاست، یہ ریاست آپ کے بنیادی جو رائٹس ہیں ان کا خیال رکھنے والی ریاست ہے. بے شک آپ کی ریاست سے لوگوں کو یہ گلہ ہے، آپ کی ریاست سے یعنی ہماری ریاست سے پاکستان سے لوگوں کو یہ گلہ ہے کہ 70 سالوں میں یہ وہ ریاست تھی، آپ نے شاہد نامہ پڑھا ہوگا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ کیکر کے کانٹوں سے اس ریاست نے سفر شروع کیا. بے شک. اور آج جو اس ریاست کے وہ لوگ تھے جو زیرو تھے، آج وہ ملک کے بڑے بڑے پاورفل خاندان بن گئے ہیں. لیکن یہ ریاست غریب سے غریب تر ہوتی ہے. ریاست اپنے شہریوں کا تحفظ کرنے میں، ریاست اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق دینے میں ناکام رہی. اس کی بنیادی وجوہات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ امن تو تب ہی ہوگا نا جب ریاست اپنے بے شک بے شک. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ قائد اعظم کو زیادہ موقع نہیں ملا. علامہ اقبال پاکستان بننے سے پہلے ہی
رخصت ہو گئے. وہ لیڈرشپ جس نے ایک دردمندی کے ساتھ پاکستان کی بنیادیں رکھی تھیں اور پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، ان کو تو زیادہ موقع نہیں مل سکا. بڑا تھوڑا عرصہ گزرنے کے ساتھ ہی مفادات کی ایک جنگ شروع ہو گئی، اور اس مفادات کی جنگ میں ہم نے جو قومی تعلیمی تربیتی نظام قائم کرنا تھا اور اس قوم کو، اس پاکستان کے بسنے والوں کو ایک قومی صورت میں تیار کرنا تھا، لیکن ہمارے ہاں ہم نصاب تعلیم نہیں بنا سکتے، ہم اپنا نظام تعلیم نہیں بنا سکتے. پاکستان میں ایک نصاب تعلیم نہیں ہے، ایک ایک گلی میں ایک ایک نصاب پڑھایا جا رہا ہے. نظام تعلیم ایک ایک گلی میں مختلف نظام تعلیم ہے. طبقاتی تقسیم ہے جی. ایک طبقہ تیار کیا جاتا ہے کہ اسی نے حکمرانی کرنی ہے، اور ایک طبقہ کہ یہ تو بہرحال خدمتگار ہے، اس نے خدمت کرنی ہے. جب تک یہ ہم زرعی اراضی کے جو مسائل ہیں ان کو بھی تک طے نہیں کر پائے. آج تک ہم لسانی بنیادوں سے باہر نہیں نکل سکتے. لسانی بنیادوں پر اور خاندانی بنیادوں پر یہ سارا سلسلہ جو تفریقات کا ہے، یہ روز بروز آگے بڑھ رہا ہے، آگے چل رہا ہے. ان کے آگے بند باندھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں یا ایک سال 2 سال میں نہیں ہوتی ہیں. یہ ایک عمل مسلسل ہوتا ہے. لیکن کاش ہمارے لوگ آگے بڑھ کے اس سمت اپنا سفر کا آغاز تو کریں، شروع تو کریں. اللہ کرے کہ مسجد کے ممبر سے، صوفی کے حجرے سے، استاد کے کمرے سے اور سیاستدان کے دفتر سے حب الوطنی کی اور اس قوم کو اوپر لے جانے کی ایک آواز ہم آہنگ ہو کر نکلے. آپ دیکھیے گا پاکستانی قوم کا پوٹینشل، اس کی راست سوچ اور فکر کس طرح ابھر کر سامنے آتی ہے. لیڈرشپ کا فقدان ہے لیڈرشپ کا. اور لیڈرشپ جو ہے، میں کسی خاص پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمام پارٹیاں وہ من حیث المجموع، یہ میں نہیں کہتا کہ ان میں سے ہر شخص بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے بڑے فکرے راست رکھنے والے لوگ ہیں، پوٹینشل موجود ہے، لیکن ایک تہذیب کی ضرورت ہے. بات چیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب سے ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر ساجد رحمان صاحب جو کہ گدی نشین بگھار شریف کے، وہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. برطانیہ ہر سال آتے ہیں یہاں دین کی تبلیغ اور اس کی ترویج کے لیے، کئی سالوں سے یہ کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑی ہم نے سنجیدہ گفتگو کی، تھوڑا سا آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی آپ کے چاہنے والے بڑے فکر مند رہتے ہیں. تو برطانیہ کتنے عرصے بعد آپ کو چکر لگا؟ میں پہلی دفعہ تو 91 میں آیا تھا جی، پھر بیچ میں تعطل رہا، اور پھر 98 سے سوائے یہ جو کورونا کا سلسلہ ہوا، میں مسلسل سال بعد آتا ہوں، اور کوئی 1 مہینہ یہاں کی زمہریری ہوا میں وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے. یہاں خانقاہ سے تعلق رکھنے والے بہت احباب ہیں جو مختلف شہروں میں بستے ہیں، اور ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے. یہاں ہمارے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے مجالس کا بھی انعقاد ہوتا ہے، اور خود میرے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ سال بار ایک دفعہ چکر لگانے کا، اور تھوڑا سا ادھر سے نکل کے یہاں تھوڑا سا آزاد فضاؤں میں گھومنے پھرنے کا موقع مل جاتا ہے. پاکستان میں بھی بڑے ایسے ہمارے علاقے ہیں، بڑے پرفضا مقامات ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب جس جگہ پہ، جس آب و ہوا میں ہم کھڑے ہیں، یہ ایک غیر مسلم کنٹری ہے، اور اس غیر مسلم کنٹری میں جو چرند پرند ہیں ان کے حقوق کا بھی باقاعدہ خیال رکھا جاتا ہے. ہم بات کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے اپنے ریاست پاکستان جو ہے نا جی، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، اس میں قطر مبالغہ نہیں. میں دنیا میں مختلف ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا. سوئٹزرلینڈ کا بڑا شہرہ سنا تھا، اور واقعتاً خوبصورت علاقہ ہے،
لیکن یقین کریں میں وہاں ایک ایک مقام پہ کھڑا ہو کر اپنے کسی نہ کسی علاقے سے اس کا تقابل کرتا تھا تو میرا دل کہتا تھا پاکستان زندہ باد. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو حسن دیا ہے، پاکستان کو جو فطری طور پر ایک خوبصورتی ملی ہے، وہ پاکستان کا حصہ ہے. کاش ہم اس خوبصورتی کو قائم رکھ سکتے، اس میں اضافہ کر سکتے، اور وہاں کی آبشاریں، وہاں کے پہاڑ، وہاں کے درخت، وہاں کا سبزہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو اس لازوال دولت سے سرفراز فرمایا ہے، ہم اس کی حفاظت کر پائیں. خوبصورت ترین ملک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یقیناً پاکستان کی خوبصورتی 5 موسم، خوبصورت موسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، لیکن یقیناً جب آپ بات کرتے ہیں کہ ایک نظریے کے اوپر ریاست قائم ہوئی، جب آپ کی ریاست ایک نظریے کے اوپر دنیا میں واحد ایک ریاست ہے جو 2 قومی نظریے کے اوپر وجود جس کا عمل میں لایا گیا، تو ظاہرہ اسی دن اس ریاست کے خلاف سازشوں کا جو سلسلہ بھی شروع ہوا. آج جس موڑ کے اوپر ہماری ریاست کھڑی ہے، تو ظاہر ہے یہ ایک دن کی سازش نہیں ہے، یہ پچھلے 70-75 برس سے یہ سلسلہ جاری تھا. لیکن ریاست کے اندر جو رہنے والے ہمارے لوگ ہیں، ہمارے 5 خوبصورت صوبوں کے عوام جو ہیں، ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے، ہماری جو مذہبی لیڈرشپ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیلنج کو کس طرح سے ہمیں مل کے مقابلہ کرنا چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک نقطہ واحدہ پر یہ جمع ہو جائیں، باقی تمام معاملات کچھ کہ ہم نے پاکستان مخالف کوئی آواز نہیں سننی، ہم نے پاکستان مخالف کوئی قدم نہیں اٹھانا، چاہے سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو یا فرنٹیئر ہو، کشمیر ہو. یہ اگر اس ایک نقطہ واحدہ پر جمع ہو جائے کہ ہمارے مفادات، ہماری دوسری تمام چیزیں وہ بعد میں ہیں، ہمارا ملک پہلے ہے، ہم نے ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، اس ملک کو اٹھانا ہے، اس ملک کو بنانا ہے، اس ملک کے اداروں کی حفاظت کرنی ہے، اس ملک کی ایک ایک انچ کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی ترقی میں ہم کتنے آگے بڑھتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے نا کہ ہم ایک چھوٹے سے مفاد کی خاطر ملکی وقار کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ایک چھوٹی سے منصب کے لیے ہم اپنے ملک کی عزت کو بیچ ڈالتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان نہیں ہے نہ وزارت ہے، نہ سیاست ہے، نہ عدالت ہے، نہ فوج ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارے جو سیاستدان ہیں، میں بھی آپ کی طرح کسی ایک سیاستدان کی طرف اشارہ نہیں کروں گا، اقتدار سے جب باہر چلے جاتے ہیں یہ کیوں غیر ملکی قوتوں کو انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہمارے لیڈرشپ کا بھی تو قصور ہے نا کہ آپ ان کو فون کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ہماری ریاست کے یہ ادارہ یہ کر رہا ہے. یہ ہمارے اندر قومی جو یکجہتی ہے وہ کیوں نہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، پہلے اندر بھی میں نے گزارش کی تھی کہ جب ہمارے اپنے مفاد کی بات ہوتی ہے نا، ہم غیر ملکیوں کو بھی آواز دیتے ہیں، اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی آواز دیتے ہیں، بیوروکریسی کو آواز دیتے ہیں، آؤ ہماری مدد کرو. اچھا وہ آپ کی مدد کرتی رہے تو وہ درست ہوتی ہے، اور آپ کی مدد کرنا چھوڑ دے تو پھر آپ کی توپوں کا رخ سارے کا سارا اس کی طرف ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی جماعت آپ سمجھتے ہیں کہ سارے عمل سے جب پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان G20 کا اجلاس جو ہے وہاں پہ اس کا انعقاد کر رہا ہے، اور وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ایک متنازع علاقہ ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں میں یا اقوام متحدہ کے اندر بھی آپ اس کو صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان نے پاکستان کی اس موجودہ صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، اور کشمیر کا جو 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370-35A ریووک ہوا؟ اعجاز صاحب، آپ کا ہر مخالف اب پاکستان کے اندر ہے، آپ کی صفوں میں بیٹھا ہوا ہے، یا دوسرے ممالک ملک کی صورت میں یا وہاں افراد کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کو اس خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے، پاکستان کو ایک مضبوط ریاست کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتے، وہ آپ کے ان حالات سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمیں
ایک راست فکر کو اپنانا چاہیے اپنے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے اور دوسروں کے سامنے تماشا بننے سے بچنے کے لیے جو مجموعی ایک ڈھانچہ ہے پاکستان کا اس کو مضبوط بنانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سید علماء اکرام پیران اس صورتحال میں کوئی ایسی کانفرنس کا انعقاد کریں کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو جس میں تمام پارٹیز کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، صرف یونٹی دکھانے کے لیے دنیا کو پاکستانی قوم اور پاکستانی لیڈرشپ اپنے ملکی مفادات کے لیے ایک ہے اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہے؟ میں تو یہ عرض کرتا ہوں جی کہ اس وقت تمام چاہے وہ علماء ہوں، لیکن عالم کا معنی صرف یہ نہیں کہ خاص لباس پہنتا ہو یا کوئی، ہر وہ شخص جو صاحب علم و فکر ہے وہ عالم ہے۔ اس وقت ہر سنجیدہ فکر رکھنے والے شخص پر مشتمل ایک پاکستان کی پارٹی وجود میں آنی چاہیے۔ آپ ایک نئی پارٹی کی توقع؟ نہیں، وہ پارٹی نہیں جس کا کوئی وہ سیاسی عمل دخل نہ، سیاسی عمل دخل نہ پارٹی، یہاں پارٹی کی میری مراد یہ کہ ایک ایسی فکر رکھنے والے لوگ جمع ہوں جن کے کوئی سیاسی مقاصد نہ ہوں، جنہوں نے الیکشن نہیں لڑنا، جنہوں نے کوئی اقتدار میں نہیں جانا، جنہوں کے اور کوئی اس طرح کے مفادات کی جنگ نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف ایک جگہ بیٹھ کے سوچ کے سمجھ کے قوم کی رہبری اور رہنمائی کا تھنک ٹینک بن جائے، فریضہ سر انجام دیں۔ اور ہمارے علماء کو دیکھیں جی، علماء جو ہے نا اور صوفیہ جو ہے، آپ کو لوگوں کو جمع کرنا پڑتا ہے عام طور پہ، لیکن ان کے پاس تو لوگ پیشاں پیشاں آتے ہیں۔ جو ایک عالم کو، ایک خطیب کو ہر جمعے کو اجتماع ملتا ہے اور اس کو سامعین کی ایک تعداد ملتی ہے، یہ ہر لیڈر کو تو میسر نہیں ہے۔ تو اگر وہ سوچ کے ان مسائل کو ٹچ کرے، لیکن ایک تقسیم ہے نا، میں پھر وہی بات کروں گا، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم مختلف جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہی جس قسم کی پریکٹسز چل رہی ہیں یونٹی کی طرف، تو وہاں پہ بھی ممبر کے اوپر بھی میں ان لوگوں سے یہی کہتا ہوں ہمیشہ کہ یار کیا ہمارے پاس مشترکات ختم ہو گئے کہ ہم ضرور نزاعی امور پہ بات کریں اور ان مسائل پہ گفتگو کریں جہاں پہ اختلاف ہے۔ اگر 1% اختلافی امور ہیں تو 99% ہمارے پاس ایسے مسائل ہیں جس پہ امت متحد ہے۔ تو کیوں نہ ان 99% مسائل پہ گفتگو کریں جو امت کو جوڑنے کے لیے، اور اس 1% جو نزاعی ہے، جو اختلافی ہے، اس کو نظر انداز کریں۔ بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بڑا قیمتی وقت آپ نے شکر گزار ہوں آج یہاں مل کے آپ سے بہت خوشی ہوئی۔ پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب جو کہ بڑے مفکر عالم دین ہیں اور پوری دنیا میں ان کے بہت لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں، آج بھی ان جیسے محب وطن پاکستانی علماء کرام بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی موجود ہیں، جو اپنی ریاست کے لیے فکر مند ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست پروگریس کرے، آگے بڑھے، دنیا کے نقشے میں ترقی کرتی ہوئی دکھائی دے۔ لیکن یہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں ان سے نکلنے کے لیے یہاں پروفیسر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک تھنک ٹینک بننا چاہیے کہ جو اختلافات ہیں ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے ہماری ریاست کو کس طرح سے مضبوط کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے سب کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ اس کے علاوہ ریاست کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ خدا حافظ۔